कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं। वो वक्त भी आया जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। मुझे तलाक हुई। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था, और वाकई मैं कैमरे के सामने आपसे कहूँगी कि ऐसे दिन भी आए जब मैं खुद को वसीयत देना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफरत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी। अपनी फैमिली के बगैर मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मुझे उन सबसे बहुत मोहब्बत थी। ऐसा हमेशा होता है। मैं कब तक ये करती रहूंगी? मैं कब तक अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करूंगी, जबकि अल्लाह खुद कहता है, आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद। सिस्टर हानिया आदम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा पहला सवाल ये है कि हानिया आदम कौन हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सिख ख़ानदान में परवरिश पाई। मेरे वालिदैन इंडियन हैं और मैं यूके में पली बड़ी हूँ। शानदार बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले, मगर मैं शायद 24 या 25 साल की उम्र में मुसलमान हो गई थी, और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लेन मस्जिद में और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? जब बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिख अकीदा सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना भी याद है, बहुत मज़ा आया था। मुझे हेमकुंड साहब को विज़िट करना भी याद है, जो कि हिंदू आश्रम के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे याद है कि बहुत ही छोटी उम्र से ना मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत को महसूस किया करती थी, और जब मैं उन जगहों पर जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस होता था। मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं। उन्होंने मुझे मेहनत करने, तालीम हासिल करने और ईमानदारी जैसे अच्छे अखलाक दिए। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह। शायद यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब मैं बड़ी हद तक सेक्युलर ज़िंदगी जी रही थी, यानी मैं मज़हब को तो फॉलो कर ही नहीं रही थी। हाँ, एक रूहानी ताल्लुक ज़रूर था, मगर मैं किसी मज़हब पर अमल नहीं करती थी। मैं आपको सच बताऊंगी कि शराब पीना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। जैसा चाहती मैं वो वैसा ही लिबास पहनती, कोई मसला था ही नहीं, बल्कि ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती थी। ये मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उस वक्त। तो मुसलमान होने से पहले मैं बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी। आपने इस्लाम के मुतालिक पहली बार कब सुना? क्या आपके जहन में कोई तासब था? हाँ, शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी। मैं सोचती थी कि तब इराक और दूसरी जगहों पर काफ़ी कुछ चल रहा था, और शायद मैं अल्लाह अकबर के अल्फाज सुनकर ना खौफज़दा हो जाती थी। ये अल्फाज मुझे खौफज़दा कर देते थे, और मैं ये समझती थी कि सारे मुसलमान मर्द बहुत सख्त होते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, और बस इस तरह की सोचें थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी उम्र का जो मामला था वो हमेशा मेरे जहन में रहता था। मतलब बहुत से उल्टे ख्यालात थे। मैं ये सोचती थी कि मुसलमान औरतें जो हैं वो तो बहुत मसलूम हैं, उन्हें हिजाब क्यों पहनाया जाता है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे बहुत से एतराज़ात थे। इस्लाम की तरफ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? मज़े की बात यह है कि मुसलमान औरतों के मुतालिक मेरे इन ख्यालात के बावजूद मैंने इस्लाम में सबसे पहले औरतों पर ही गौर करना शुरू किया था। मैंने इंटरनेट पर बहुत से लेक्चर सुने, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। वो दारुस्सलाम की एक किताब है, इस्लाम की अजीम औरतें, बहुत शानदार किताब है। मेरा ख्याल था कि मुसलमान औरतें हैं ना वो बहुत मसलूम हैं, लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असल में मुआशरा ही औरतों पर जुल्म कर रहा है। इस्लाम तो बहुत एडवांस्ड मज़हब है, दर हकीकत ये इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि शायद हम ही बतौर मुआशरा अभी तक उस तक पहुँच ही नहीं सके। और इंशाल्लाह ये एक बार फिर से उभरेगा, क्योंकि इस वक्त जिनसी शनाख्त और ख्वाहिशात के हवाले से हमें जिन भी मसाइल का सामना है, मेरे ख्याल में तो इस्लाम के पास ही इन सब का जवाब है। और शायद वो वक्त भी आ चुका है कि अब हम इसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि इस्लाम औरतों को कई तरह से आज़ादी देता है। दर हकीकत वो औरतों को इस मकाम पर रखता है। तो अगर मुआशरा ये बात समझ लेना तो वो मेरी तरह मान लेगा कि सुभान अल्लाह,
اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے۔ مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے۔ پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا، اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے، سبحان اللہ۔ اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے یہی کیا، وہ خاموش ہو جاتے، یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا، سبحان اللہ۔ کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، مگر شاید پھر آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو، وہ باہر جاتی ہو، کلبنگ، ڈانسنگ، وہ شراب پیتی ہو، یہ لائف سٹائل ہو، تو ایسے میں نا پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے، یا پھر وہ دوسرے شخص کی طرف سے نا عزت افزائی کے الفاظ سننا چاہتی ہے جو کہ اسے کہے کہ او واو بہت پیاری لگ رہی ہو، یا آئی لو یو۔ اور ایک لڑکی کی حیثیت سے نا وہ بس دوسروں ہی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے اس طرح سے عزت دیں، جبکہ اسلام میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہماری قبولیت سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو پھر عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو یہ الفاظ سننے کے لیے نا پھر کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، اور آپ اس طرح ساتھ ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے نا یہ۔ اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے، حجاب پہنے، تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ مجھ میں اچھا لگنے، خوبصورت لگنے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے مردوں کو مختلف بنایا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یا پھر یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ، خود کو ڈھانپ کر رکھو، مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ غیر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے، جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں۔ یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا، مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے، تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی تھی، اور پھر میں نے سوچا واو، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے۔ مطلب میں بھی اس طرح کا اعتماد محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو ابھی منی اسکرٹ میں گھومتی ہوں نا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لباس میں سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سب تو بہت ملنسار، بہت محبت کرنے والی، مہربان اور مددگار تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں سے بات نہ کرنا نا اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں، اور یہی وہ عورتیں تھیں جو مسکرا بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں۔ اور میں نے سوچا کہ یہ تو نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ سیاہ گاؤن میں حرکت کرتی کوئی پتلیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہے، اور کتنی عظیم عورتیں ہیں۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا، الحمدللہ۔ وہاں تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور اس وقت مجھ سے قریب ترین فرد جس نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اب بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، الحمدللہ۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا۔ ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن
अच्छा एहसास था, बहुत ही अच्छा एहसास। मुझे कलिमा पढ़ना, गुस्ल करना सब याद है और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। और ये नई शुरुआत ही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब गुनाह धो देता है, मगर जो नेकियां होती हैं उनका सवाब बाकी रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एहसास था और मैं एक मुसलमान औरत की शनाख्त अपनाने के लिए तैयार थी। हाँ, इसके बाद मैंने पढ़ना और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। आपके कबूल इस्लाम पर आपकी फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिएक्शन था? वो बहुत बहुत मुश्किल वक्त था, मगर उस मुश्किल वक्त के साथ आसानी भी थी। हाँ, मैंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने मुझसे ताल्लुक बिल्कुल ही तोड़ लिया था, लिहाजा मेरे पास सिवाय अल्लाह के कोई नहीं था। इस्लाम कबूल करके मेरी शादी भी बहुत मुश्किल का शिकार हो गई थी। बच्चों की माँ होना खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अपनी फैमिली के बगैर मेरी जिंदगी का हर पहलू ही मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मुझे उन सब से बहुत मोहब्बत थी। वो वक्त भी आया कि जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर मार दूं, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। जब आप इतनी अजियत में हो तो दिमाग सुकून नहीं पाता और दिमाग में बार बार ख्यालात की भरमार रहती है। मैं जिस भी चीज की तरफ देखती तो सबसे पहले अपने माँ बाप और अपनी फैमिली की तरफ मेरा ध्यान जाता। अगर मैं सुपरमार्केट जाती तो मुझे वीकेंड्स पर अपने अब्बू के साथ सुपरमार्केट जाना और ग्रोसरी की शॉपिंग करना याद आता। अगर मैं आश्रम में कोई गाना सुनती तो उस गाने पर अपनी बहन के साथ डांस करना याद आता। और अगर मैं टीवी पर कोई प्रोग्राम देखती तो अपने भाई के साथ उसे देखना याद आता। और जब मेरी शादीशुदा लाइफ में कोई मुश्किल आती तो भी मैं दौड़कर अपनी फैमिली के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी। तो बस बेबसी से बाहर निकलकर मैं कार में बैठ जाया करती थी। तो वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था। अपनी फैमिली के बगैर जीना बहुत मुश्किल है, तब भी बहुत मुश्किल था और अब भी मुश्किल है। लेकिन मुसलमान की हैसियत से हम इस पर सब्र करते हैं और हम सहाबा के किस्सों से जानते हैं कि उनके साथ भी यही हुआ था और उन्हें फैमिली ने छोड़ दिया था। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं को कहा था कि देखें, मैं मुख्तलिफ जिंदगी गुजारूंगा। हम जानते हैं कि वो लोग भी इंसान थे और उनमें एहसासात थे। अब मुझ में उनके खिलाफ कोई भी बुक्स नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि मेरी माँ अब भी मेरी रोल मॉडल है। वो अब भी मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गैर मुस्लिम चचा से मोहब्बत थी। वो अपने चचा के लिए रोए और उनके लिए सब कुछ किया। मेरे भी अपनी माँ के लिए वही एहसासात हैं। वो एक शानदार औरत है और उन्हें इस रवैये का हक है। मैंने उनका दिल तोड़ा है और मैं अपनी मौत तक ना अपनी माँ का दिल दुखाने के लिए उनसे माफ़ी मांगती रहूँगी। लिहाजा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। मुझे उन सब से मोहब्बत है और मैं आपको कह सकती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, मुझे पछतावा सिर्फ ये है कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन की आंखों में आंसू आए। मेरे ख्याल में वो वक्त भी आया जब मैं ना इस्लाम और अपने फ़ैसले का दिफा करने की कोशिश कर रही होती थी और शायद इस सब में मैंने अपनी माँ से बहुत तेज़ आवाज़ में बात की और शायद किसी वक्त उन पर मैं चीखी भी थी। मुझे पछतावा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि तुम अपने वालिदैन के साथ इंतहाई इज्जत से पेश आओ, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में हमेशा ये सोच रहती थी कि जैसे मेरी फैमिली मेरे पास है ना, वो तकरीबन मुझसे सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर रहते हैं और फिर भी मैं अब तक ये जिंदगी क्यों गुजार रही हूँ, जबकि मैं इतनी मुश्किल में हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए माली तौर पर हर लिहाज से जदोजहद कर रही हूँ, फिर भी मैं मुसलमान क्यों हूँ। और मेरे ख्याल में ना यही बात मुझे साबित कदम रखती है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मुझे तलाक हुई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था और उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी। और बिल्कुल सच कहूँगी कि मेरे लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदा रहना चाहती भी हूँ या नहीं। बहुत सारे मसाइल थे जिनसे उस वक्त मैं अकेले लड़ रही थी और उस वक्त मैं अपनी आंटी से मिलने गई थी। वैसे मैं इरादा करके नहीं गई थी, बस एक इत्तेफाक ही था ये। मैं उनकी दहलीज पर खड़ी थी और 10 साल में पहली मर्तबा मेरे खानदान के किसी फर्द ने मुझसे मोहब्बत का सलूक किया था। वो कमाल की औरत है। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, वो मेरे पास बैठी और कहने लगी, तुम ठीक हो? बिल्कुल ऐसे ही कहा था, तुम ठीक हो? ऐसा हमेशा होता है। ये मेरी आंटी थी। मेरे खानदान के किसी फर्द ने पहली मर्तबा मुझसे पूछा था, तुम ठीक हो? और उन्होंने पूछा कि तुम आगे क्या करोगी, तुम्हारा कोई प्लान है? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास बस मेरे 3 बच्चे थे और खुदा की कसम मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं वहां बैठी और मैंने सोचा, खुदा क्या हो जाता अगर मैं अपना इस्लाम छुपा कर रखती, अपने इस्लाम को अपने दिल में ही रखती। लेकिन अगर मैं घर वापस आ जाऊं तो
کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں ان کا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی, میں ان کے گھر میں رہنا چاہتی تھی, میں ہر چیز چھوڑ دینا چاہتی تھی بس اپنا دین نہیں. اور میں نے سوچا میں اسے چھپا سکتی تھی. میں اوپر کی منزل پر نماز پڑھ لیتی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا مجھے. میں گھر واپس جانا چاہتی تھی. قدر اللہ میری دادی جنہوں نے مجھے ان 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا, بہت زیادہ بوڑھی تھیں. وہ کمرے سے باہر آئیں اور قریب ہی تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیتی. میری آنٹی نے مجھے کہا کہ فوراً چلی جاؤ, گھر سے باہر نکل جاؤ, کیونکہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بہت بوڑھی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. بس انہوں نے مجھے گھر سے پچھلے دروازے سے بس نکل بھاگنے کو کہا اور مجھے گھر سے نکلنا پڑا. کوئی گڈ بائی نہیں, کوئی الوداعی بات نہیں, اور میں جلدی سے گھر سے نکل گئی اور اپنی کار میں بیٹھی. اور میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ کسی کو فون کروں, کیونکہ اب بس میں گھر پر رکنا چاہتی ہوں. میں اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتی ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی نہیں ہے. اور پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی انتہائی نیک سیرت دوست کو فون کیا, مگر اس نے فون نہیں اٹھایا. میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دلاسا دے کہ نہیں پیاری دوست, سب ٹھیک ہے, اٹس اوکے. پھر میں نے دوسری دوست کو فون کیا کیونکہ اس کی قرات خوبصورت اور میرا قرآن سننے کا دل چاہ رہا تھا, لیکن اس نے بھی فون نہیں اٹھایا. اور پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی, میں کب تک اپنی مدد کے لیے بس دوسروں پر بھروسہ کروں گی, جبکہ اللہ تو خود کہتا ہے آؤ میری طرف, میرے پاس آؤ, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. آپ کا تو اپنے اللہ سے رابطہ ڈائریکٹ ہے. اور پھر میں کار میں بیٹھ گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھی, میں نے 3 کل پڑھے اور میں نے اللہ سے التجا کی میرا دین قائم رکھنا. میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی, میرا دین قائم رکھنا, بس میرا دین قائم رکھنا, میں اس کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں, بس مجھے مسلمان کی موت دینا. میں نے یہ دعا کی اور میرے خیال میں یہ ایک اور اہم ترین لمحہ میری زندگی میں آیا تھا جب میں نے جانا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کیونکہ شیطان آپ کے پاس بہت مرتبہ آئے گا اور اسلام کے بارے میں آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا. کیا میں مسلمان ہوں؟ میں کس کے لیے مسلمان ہوں؟ میں کیوں مسلمان ہوں؟ مجھے اسلام کے متعلق کون سی بات آخر پسند ہے؟ شیطان آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب آپ بہت کمزور اور بے بس ہوں گے. شیطان آپ کے پاس آتا ہے, لہٰذا دین سیکھنے کے وہ تمام 9-10 سال اس وقت ڈھال بن کر میرے سامنے آ گئے تھے. لہٰذا میں بچوں سے بھی بس یہی ایک بات کہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بھی نہ سمجھ ہے نا, وہ اسلام کی روحانیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے, وہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کی نظر میں زندگی بہت بڑی ہے. میں انہیں کہتی ہوں کہ علم سیکھتے رہو, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس لمحے آپ مشکل میں گھرتے ہو تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا, چاہے سیکھنے کا مقصد جانے بغیر ہی سیکھا ہو, وہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے اور مشکل وقت میں آپ اور آپ کی زندگی کو بچاتا ہے. تو جب آپ کی امی کہیں نا کہ مدرسے جاؤ, جب آپ کی امی آپ سے کہیں چلو اپنی اسلامک اسٹڈیز کا سبق لینے جاؤ, تو جایا کرو. نو مسلموں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ علم سیکھتے رہیں. آپ بس اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, نہیں, جائیں اور علم سیکھیں, دین پڑھیں, محنت سے سیکھیں اور اسے روزانہ پڑھتے رہیں, چاہے تھوڑا ہی سے. کیونکہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی تو شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا. اس وقت اچانک نا آپ کی تمام سیکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور آپ کو پھر بچا بھی لیں گی, جیسے مجھے اس دن بچا لیا. میں آپ کے سامنے اور مثالیں بھی دے سکتی ہوں, اور واقعی کیمرے کے سامنے میں آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو وصیت دینا چاہتی تھی. مثلا مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی. اور بدترین چیز یہ کہ ایسی کیفیت باتھ روم میں ہوئی تھی جہاں پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھ سکتے. جب آپ بے بس ہونا تو اس وقت کبھی بھی باتھ روم نہ جائیں. خیر بہرحال پھر میرے ذہن میں نا ایک آواز گونجی کہ کھڑکی سے باہر دیکھو. میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان نظر آیا. میں بس تیزی سے سیڑھیاں اتری اور اپنے دروازے کھول کر میں گارڈن میں چلی گئی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اوپر آسمانوں میں دیکھا, کیونکہ مجھے قرآن کی آیت یاد ہے, شاید یہ قرآن میں ہے یا شاید حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ آسمان کو دیکھیں جو ان کے لیے ایک نشانی ہے. اور بس میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور اللہ سے التجا کی, یا اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا. اسی میں آزادی ہے, اسی میں اطمینان ہے, جس میں ہمیں کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں پڑتا. آپ کو کسی اور انسان کی ضرورت نہیں رہتی, آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بس میں نے یہی کیا, لہٰذا میں نے خود کو اذیت نہیں دی کیونکہ میرے پاس اللہ ہے. تو آپ کی 14 سالہ مسلمان زندگی کے لمحات میں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اپنی فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی مگر وہ لوگ آپ کے پاس نہیں تھے؟ جب شادی میں مشکلات پیش آئی تھی تب مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی. مجھے یہ تحفظ چاہیے تھا.
مجھے ان کے تحفظ کی ضرورت تھی. ہر عورت کو کم سے کم ایک بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مجھے اس وقت اپنے بھائی کی ضرورت تھی. تب مجھے ان لوگوں کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی تھی، اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر ایک محرم کے تحفظ اور سیکیورٹی کی کمی. ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ اے عورتوں ہمیں مردوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کم آن، آپ کو یقیناً ضرورت ہے. جب آپ کی زندگی سے مرد نکل جاتے ہیں نا، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی زندگی میں مرد کی ضرورت ہے. اور پھر میری امی، میں نے انہیں اس وقت بہت مس کیا تھا جب میرے بچے ہونے والے تھے. جب میں نے جاب شروع کی تو انہیں اس وقت بھی میں نے بہت مس کیا تھا، کیونکہ جو میری امی ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط عورت ہیں. میں ان سے سیکھنا چاہتی تھی، مگر ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت سی خوبصورت یادیں ہیں، اور میں نے اپنی امی کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے، اور انہیں ایسی مضبوط عورت بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے سامنے. تو الحمدللہ میرے پاس اب بھی ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں وہ موجود ہیں. میں اب بھی اپنے والدین کی باتوں پر بہت زیادہ عمل کرتی ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو پھر کیوں نہ کروں. اور میرے خیال میں ہر نو مسلم کے لیے نا یہ اعتراف کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی سے محبت کر سکتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے محبت کی تھی، اور میں بھی اپنے والدین سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں اب بھی آپ کا حصہ ہوں، مجھ میں آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے. آپ کی سکھائی ہوئی باتیں مجھ میں اب بھی ہیں. آپ نے جو بھی سکھایا میں نے اسے نہیں چھوڑا. ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے. آپ میرے رول ماڈلز ہیں، آپ میرا سب کچھ ہیں، اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے سب کچھ کروں گی، آپ سے واپس مل جانے کے لیے. ہاں بس ایک چیز نہیں کر سکتی کہ آپ کو اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتی. تو کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات بتائی ہیں، مگر پلیز مجھے وہ رحمتیں بھی بتانے دیں جو اللہ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں. الحمدللہ. میں آپ کو ایسے 2 لمحات بتاؤں گی. ایک وقت تھا جب میں واقعی میں بہت مشکل میں تھی. انفیکٹ ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جب میں بہت مشکل میں گھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو جب تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے بچوں کے پاس جاؤ جب وہ سو رہے ہوں، اور انہیں سوتا ہوا دیکھو. میں نے ایسا ہی کیا. وہ بھی ایسے ہی ایک مشکل وقت تھا جب میں زندگی سے ہار ماننے کو تیار تھی. بس مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی، اور میں یہی سمجھتی تھی کہ میں لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں. خیر پہلے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی. اس وقت وہ تقریباً 11 سال کی تھی، مگر جب سو رہی ہوتی تو میری 5 سال کی معصوم بیٹی لگتی تھی وہ. سبحان اللہ، میری بیٹی، یہ میری بیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیٹی مجھے دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے ذریعے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی. وہ بہت گہری نیند سو رہے تھے، اور پھر مجھے نا سورہ ملک کی وہ آیت یاد آئی، مفہوم جس کا یہ ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اور میں نے سوچا کہ آخر میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں، میں کیسے خود سے نفرت کر سکتی ہوں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی رحمتیں، 3 بچے دیے. اور اس لمحے میں نے خود کو اللہ سے بہت قریب پایا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہچانا، میں نے اس کا شکر ادا کیا، اور خود کو اس کے بہت قریب محسوس کیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کے کردار نے، ہمیشہ ان کے کردار نے. اور سب سے پہلے تو عورتوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک، کہ آپ نے اس شخص سے بات کرنا پسند ہی نہیں کی جو اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا. اور پھر اپنی بیویوں کے جذبات اور احساسات کا وہ کتنا احترام کرتے تھے، اور ایسے وقت میں بہترین رویہ بھی اپناتے تھے. اور پھر وہ ایک واقعہ جہاں پہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنر پر انوائٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. ان کی ہر بات، ان کی شرافت، اپنی بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک، گھر میں ان کی نرم مزاجی، اور پھر میدان جنگ میں ان کی طاقت، ہر چیز نے ہی متاثر کیا. طائف میں جب وہ مدد مانگنے گئے تو وہاں ان پر ظلم کا ہونا، پھر بھی دیکھیں انہوں نے جواب میں کیا کیا. وہ روئے بھی ہیں. آج کے مرد سمجھتے ہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہماری انا کا مسئلہ ہے. نہیں، وہ روئے بھی ہیں. اور ہم جنس کے متعلق بات کرتے ہیں، مرد کی حیثیت، عورت کی حیثیت. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. ویسے آج کل میں یاسر قاضی کی لکھی ہوئی ان کی سیرت پڑھ رہی ہوں، اور ہر پیراگراف سے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ، بہت ہی شاندار کتاب ہے ماشاءاللہ. میں ہر ایک کو یہ پڑھنے کا کہتی ہوں، اور اس میں ان کی وفات تک ہر چیز موجود ہے. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر درد کی شکایت کا بھی واقعہ ہے. انہوں نے اپنے سر درد کی شکایت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میرا دم نکل رہا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ہر مشکل سے ہی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بنے اور جنت میں جا سکیں، وہ اپنی فیملی، اپنے مال کے حوالے سے ہر آزمائش سے گزرے. کس لیے؟ ہمارے لیے.
اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ خدایا، میرا مقصد گھر واپس جانا ہے۔ باخدا میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے بس گھر جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری فیملی لوٹا دے۔ یہی میرا مقصد ہے۔ اے اللہ، مجھے میری فیملی واپس دے دے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں ہر وقت خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ذرا سی زندگی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ آخر میں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل اسلام کے قریب آ رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہیں؟ اپنا اصل مقصد ذہن میں رکھیں۔ آپ کا اصل مقصد ہے، دیکھیں، چاہے آپ میں ایک ذرہ ایمان ہو نا، چاہے آپ میں ایمان کا ذرا سا ہی احساس ہو، آپ کا اصل مقصد جنت میں پہنچنا ہے۔ اگر آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے، تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ یہ جو آپ کا ذرہ برابر ایمان ہے نا، آپ اس پر جمے رہیں اور علم سیکھتے رہیں۔ شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں کہ کہیں وہ اتنا سا ایمان بھی نہ لے جائے، کیونکہ شروع میں وہ اس کی سخت کوشش کرے گا۔ شیطان آپ کے پاس بھرپور انداز میں آئے گا اور آپ کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے سیکھیں، خود کو علم دیں، اپنے مقاصد طے کریں، اپنے ذہن میں اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے، میرے دماغ میں یہ باتیں چلتی تھی، ایک منفی آواز تھی اور پھر ایک اچھی آواز ابھرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بلند آواز سے کہنا پڑتا ہے، اے اللہ، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اگر میں ان سوالات کے بارے میں سوچوں کہ مجھے اپنی فیملی کے ریاکشن کے باعث ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اکیلے دنیا سے جائیں گے۔ جب آپ کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو آپ کی فیملی آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ اگر آپ ابھی قیامت کے دن پر ایمان لانے کے درجے پر نہیں پہنچے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سوچ لیا کریں کہ اس دنیا میں مجھے اپنی فیملی سے کیا فائدہ مل رہا ہے اور مجھے روحانیت سے، خدا پر ایمان لانے سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اس مرحلے پر میں یہی کہوں گی کہ سب سے اہم چیز ہے علم سیکھنا۔ بس علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اور اپنے دل میں سچی تڑپ رکھیں کہ آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میری طرف قدم بڑھاؤ، رکے نہ رہو۔ تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ایک اور قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔